बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 9 जनवरी और पाकिस्तान में जुमेरात की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने अडयाला जेल से रखते हैं, जहां पर इमरान खान साहब ने एक ऐसा फैसला किया है जिसके असरात आप अंदर और बाहर आने वाले दिनों में देखेंगे, परेशानी भी देखेंगे। इमरान खान साहब ने बहुत सोच विचार के बाद एडवोकेट काजी अनवर, जी हाँ, बहुत ही सीनियर और बुजुर्ग रहनुमा काजी अनवर, वकला में उनका बहुत ही एहतराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में उनका बहुत ही एहतराम, उनको पेशावर से उनका ताल्लुक़ है, उनको अब गुमशुदा अफराद के बारे में जो कमेटी बनाई है उसका सरबरा बनाया है और उनके अंडर एक कमेटी बना के इस चीज़ की छानबीन का काम उनको दिया है कि कितने लोग हैं जो अभी तक गुमशुदा हैं और अपने घरों को नहीं पहुँचे। लोगों की लिस्ट तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इकट्ठी की थी, लेकिन हमें अपनी कोताही माननी चाहिए कि उस तरीके से हमने इस चीज़ को फॉलो अप नहीं किया। आप चलें वो कोताही मेरे पे ही डाल दीजिए तो शहबाज गिल की कोताही है कि उसने इस चीज़ को जिस तरीके से फॉलो अप करना चाहिए था उस तरीके से नहीं किया। ना ही इन लोगों की तस्वीर जारी की, ना ही इन लोगों के घरों में गए, ना ही इन लोगों का जो डाटा था वो इस तरीके से रिकनसाइल किया कि इनके घरों में जाते, वहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती, इनके घर वालों से बयानात लिए जाते, मुतल्लिका सहाफ़ियों से बात की जाती, तो एक जो पूरी इसके लिए मूवमेंट उठाई जा सकती थी वो शहबाज गिल करने में नाकाम रहे। इसके बाद इमरान खान साहब ने अब एक कमेटी बनाई है जिसमें काजी अनवर साहब को, जैसा मैंने आपको बताया, कि उसका सरबरा बनाया है। मुझे लगता है कि मामलात अब आगे बढ़ेंगे क्योंकि काजी अनवर जो हैं बहुत साफ गो हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से दबने वाले नहीं हैं। उन चंद लोगों में से हैं जो बग़ैर लगी लिपटी सीधी बात कर देते हैं। अक्सर लोग उनकी बातों को नापसंद भी करते हैं, लेकिन वो कम अज़ कम मुनाफ़कत के बग़ैर सीधी बात करते हैं। तो अब इन हालात में मुझे कुछ उम्मीद ज़रूर बंधी है कि जो डी चौक के अंदर कत्लेआम हुआ उसमें जो लाशें हैं, अभी तक 14 लाशें सामने हैं जो दफन कर दी गई हैं और बहुत सारी लाशें छुपाई हुई हैं। इन 14 में से आपको याद हो कि 2 लाशें तो बाद में दफन हुई, 12 उस वक्त हुई थी और अभी पता नहीं कि कितनी और लाशें हैं जिनको छुपाया गया है, क्योंकि कोई कहता है 45 लोग गुमशुदा हैं, कोई कहता है 90 हैं, कोई कहता है 130 हैं। अभी तक कोई हतमी तौर पर नंबर जो है वो भी सामने नहीं है, कोई रिकनसाइल उस तरीके से चीज़ें नहीं हुई। इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने कुछ और पैगामात भी जेल से दिए। एक तो उन्होंने जो पार्टी लीडरशिप है उनको ये कहा है कि आप तमाम जो शोहदा हैं उनके घरों में भी जाएं और जो गुमशुदा अफराद हैं उनके घरों में भी जाएं और उनकी तस्वीर भी जारी करें और पूरी दुनिया को एतमाद में लें कि डी चौक में क्या हुआ। इमरान खान ने वाजे किया कि इनके खून को किसी तरीके से माफ़ नहीं किया जा सकता। उन्होंने इनीस सत्ती की एग्ज़ाम्पल दी और फिर ये भी बताया कि किस तरीके से उनको पहले कत्ल किया गया, शहीद किया गया और उसके बाद उन्हीं के घर वालों के ऊपर FIRs और धमकियां देके उनको FIR दर्ज करवाने से रोका। उसके बाद उन्होंने अली ज़फ़र साहब को लीगल कमेटी में इंक्लूड किया है। उसके साथ साथ उन्होंने जो अलकादर ट्रस्ट केस का फ़ैसला आएगा उसके ऊपर भी उन्होंने कहा है कि कौम को एतमाद में लिया जाए। पूरा इस केस का कच्चा चट्ठा, जो तमाम झूठ है इन तमाम लोगों का, वो जो भी इस केस में आपको पता है कि ना कोई पैसा इमरान खान साहब तक गया, पैसे बाहर से आए, सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आए और खामखा में इसमें इमरान खान साहब को इन्वॉल्व किया गया। तो वो तमाम जो सच है वो भी आवाम के सामने रखा जाए। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो पंजाब में है वो फ़ाल की जाएं तंजीमें, जितनी भी जल्द की जा सकती हैं। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि बुशरा बीबी के बारे में जो पूरा प्रोपेगेंडा चल रहा है और मैं आपको बताता रहा हूँ इन तमाम दिनों में, उन्होंने अब इस पर कहा है कि इस पर भरपूर जवाब दिया जाए। ये भी मुझे एडमिट करना पड़ेगा कि शहबाज गिल ने इसमें कोताही की है। जब मैं शहबाज गिल कहता हूँ तो मैं मजमूई तौर पर कहता हूँ, किसी और का नाम लूँगा तो वो गुस्सा करेंगे, कि शहबाज गिल की कोताही है कि जब हमारी ख़वातीन उनके ऊपर हमला किया जाता है पार्टी की और जिनका सियासत से उस तरह से कोई लेना देना नहीं और उनके हवाले से नेगेटिव या मन घड़त खबरें चलाई जाती हैं, तो उस तरीके से शहबाज गिल दिफा करने में कामयाब नहीं होते। जैसे अगर दूसरी तरफ आप दुरुस्त तनकीद भी करें तो वो फ़ौरन ही औरत कार्ड निकाल लेते हैं। फुटबॉल के मैच में आपने देखा है कई दफ़ा ऐसे हाइपर एम्पायर होते हैं, रेफरीज होते हैं, बात बात पर कार्ड निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमारा पाला ऐसे लोगों से पड़ा जिन्होंने एक तो बड़ी ही मैं यही कहूँगा कि माशाल्लाह से लड़ाका किस्म की ख़वातीन जो हैं वो आगे की हुई हैं हर काम में, और फिर आप उन पे तनकीद करें तो फ़ौरन औरत कार्ड जो है वो निकल आता है। बहरहाल इसके बाद
اگلی خبر جو آپ کے سامنے رکھتے ہیں وہ ہم خبر رکھیں گے رچرڈ گرینل کے بارے میں. رچرڈ کے بارے میں جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ محمد مالک صاحب نے یہ خبر دی ہے. ہمیں تو خیر پہلے سے پتا تھا, لیکن اب محمد مالک صاحب نے خود پوچھ لیا. انہوں نے نام نہیں لیا, لیکن ان کا اشارہ غالباً ڈونلڈ بلوم کی طرف ہے, جو امریکی سفیر ہیں پاکستان میں اور اب واپس جا رہے ہیں کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ نیا سفیر یہاں بھیجیں گے. تو محمد مالک صاحب نے ڈونلڈ بلوم کا نام نہیں لیا, لیکن اشارے سے سمجھ آتا ہے کیونکہ وہی اس وقت جا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ایک امریکی سفارتکار سے, سینئر سفارتکار سے میری بات چیت ہوئی. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ جو رچرڈ جو ٹویٹس کر رہے ہیں ان کو سیریس لینا ہے یا نہیں لینا. تو انہوں نے آگے سے مسکرا کے کہا کہ بہت سیریس لینا ہے. تو انہوں نے پوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ ایک تو وہ خود بہت ہی سینئر سفارتکار ہے, رچرڈ گرنیل جو ہے ان کا بڑا ایکسپیرینس ہے اور بڑے بے باک اور اسٹریٹ فارورڈ ہیں. یہ میں بھی آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں کہ وہ بڑے ہی بے باک اور اسٹریٹ فارورڈ ہیں. وہ جو بات انہیں ناپسند آئے وہ آپ کے منہ پر آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ میں نے کرنا ہے, یہ نہیں کرنا, یہ بات درست ہے, یہ غلط ہے. جو اگلی بات انہوں نے کام کی بتائی رچرڈ کے بارے میں محمد مالک صاحب کو, وہ یہ کہ جو صدر ٹرمپ کے چھوٹے بیٹے ہیں ان کے بہت اچھے دوست ہیں, اور ظاہر ہے جو مسلمانوں کے ووٹ تھے صدر ٹرمپ کے لیے, جو بہت ساری ڈسائسو اسٹیٹس کے اندر ڈسائسو ووٹ بینک تھا مسلمانوں کا, مشیگن ہوا, دوسری اسٹیٹس ہوئیں, وہاں پر رچرڈ گرنیل نے موسٹ کرٹیکل رول پلے کیا ہے. تو رچرڈ گرنیل کو بہت ہی ایک آنر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. یہاں یہ بھی آپ کے ذہن میں رہے کہ مارکو روبیو آلدو کہ اب وزیر خارجہ ہیں, سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں امریکہ کے, لیکن اس سے پہلے رچرڈ کا نام چل رہا تھا لاسٹ منٹ پہ, پھر مارکو روبیو کی اناؤنسمنٹ کی گئی. تو آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ بہت ہی سینئر اور اہم ترین رکن ہیں. لیکن ہمارے ہاں تو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ہمارے چودھری صاحب تو جو ہیں اس طرف, میں نے آپ کو کل ہی پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ جرمنی, یو کے اور دوسری طرف گرین لینڈ اور میکسیکو اور کینیڈا, پتہ نہیں کس کس کو وقت پڑا ہوا ہے, جرمنی, ان تمام حالات کے اندر ہمارے چودھری صاحب جو ہیں وہ منع منیب سے واپس دھمکیاں دے رہے ہیں, بھجوا رہے ہیں صدر ٹرمپ کو. اگلی خبر لے لیجئے, اس کے بعد میں نے باجی مریم کی طرف جانا ہے, ان کی بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر آپ کے سامنے رکھنی ہے. لیکن اگلی خبر لے لیجئے یہاں سے, اور وہ خبر یہ ہے کہ جو طالبان حکومت کے وزیر خارجہ ہیں افغانستان میں, ان کے ساتھ ہندوستانی سیکرٹری خارجہ نے ملاقات کی ہے. یہ اب یہ جو تصویر ہے, دس اسپیکس اے لاٹ. اگر کسی کو سمجھ آئے, ہمیں خیر سمجھ نہیں آنی کیونکہ ہم تو اپنے ہی لوگوں کے سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے کو لگے ہیں, اور ہم بہت تیزی سے ایک کرائسس کی طرف بڑھ رہے ہیں, اور جو ہمارا اپنا پیدا کیا ہوا کرائسس ہے, ملک کے اندر بھی اور ملک کے باہر بھی. اور ظاہر ہے اس کی ذمہ داری جو ہے وہ اس وقت کی ملٹری لیڈرشپ, جو کہ جنرل عاصم منیر ہے. اکثر ہم ایک استعمال کر دیتے ہیں ورڈ اسٹیبلشمنٹ, اور میں موحد پیرزادہ سے ایگری کرتا ہوں کہ پاکستان میں کوئی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ امریکہ جیسے ملکوں میں ہوتی ہے, جہاں پر ایک میڈیا کے چند امپورٹنٹ لوگ ہوتے ہیں, پھر اشرافیہ ہوتی ہے, جو پیسے والے لوگ ہوتے ہیں وہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں, پھر ملٹری کے جنرلز بھی ہوتے ہیں, پھر بیوروکریسی بھی ہوتی ہے, پھر پولیٹیشنز بھی ہوتے ہیں, اور یہ سب مل کے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ بنتے ہیں. یہ اسٹیٹس کو کہہ لیں بے شک انہیں. پاکستان میں ایسا کچھ نہیں ہے, وہاں پر ملٹری کے 2 یا 3 اوپر کے جنرلز ہیں, کیونکہ پاور کا ارتکاز, طاقت کا ارتکاز اتنا زیادہ ہے ان کی پوزیشن میں کہ پھر وہی اسٹیبلشمنٹ ہے, وہی انداتا ہے, وہ زمین پر خدا ہیں, جو وہ فیصلہ کریں وہی ہوتا ہے, جو وہ بولتے ہیں سبھی اس پر یس سر کرتے ہیں. وہ بھلے غلط بولیں صحیح بولیں, آگے سے انکار کا یا کرٹیکل اگر کوئی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر ان کا وہی حشر ہوتا ہے جو لاہور کے کور کمانڈر تھے ان کا ہوا, جو منگلہ کے کور کمانڈر تھے جو ان کے ساتھ ہوا, اور بھی بہت ساروں کا آپ کو پتہ ہے, بہت سارے اور افسران ہیں جن کے ساتھ بہت کچھ پچھلے کئی مہینوں میں ہو چکا ہے. تو وہاں پر آپ انکار بھی نہیں کر سکتے اور تکرار بھی نہیں کر سکتے. تو بہرحال رچرڈ کو بہت سیریس لینا ہے. دوسری طرف میں نے جو آپ کو تصویر دکھائی ہے, جو ہندوستان, ہمیں پچھلے ہی دنوں نجم سیٹھی صاحب ایک تجزیہ کر رہے تھے, آپ کو میں نے اسی وقت بتایا تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے. نجم سیٹھی صاحب نے کہا تھا کہ جو ہندوستان سرجیکل سٹرائک کرتا تھا ہم نے بھی وہ کی ہیں. پہلے تو وہ ہندوستان کی اس چیز کو لیجیٹیمیٹ کر رہے تھے, اور پھر کہا کہ گھس کے انہوں نے مارا تھا. ادھر گارڈین کی سٹوری اور واشنگٹن پوسٹ کی سٹوری کا انڈائریکٹ ریفرنس دے رہے تھے کہ ہندوستان نے پاکستان میں لوگوں کو گھس کے مارا ہے, تو اب ہم نے افغانستان میں گھس کے مارا ہے. تو آپ ذرا ذہنی حالت چیک کریں. نجم سیٹھی صاحب کی تو جو ہے جس ملٹری ISPR میں سے جس نے ان کو بریف کیا ہے ISI میں سے,
ان کی حالت بھی غور کریں اور اس سے یہ بھی سوچیں کہ جو کچھ جرنلسٹ اور کچھ تجزیہ نگار بہت دیر سے، جن میں معید پیرزادہ خصوصی طور پر کہہ رہے ہیں 2-3 سال سے، کہ پاکستان جو ہے اس کی جو کرنٹ اسٹیبلشمنٹ ہے، جنرل باجوہ اور اس کے بعد کرنٹ بھی وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ، وہ ہندوستان کے سامنے جو ہے وہ کائنڈ آف ایک سافٹ سرنڈر کر چکی ہے، اور ہندوستان کی ہی پالیسی اب جو ہے وہ خطے میں چلے گی، اور یہ بھی اس سے اگری ہیں۔ بہرحال اب یہ جو ہندوستان کے وزیر سیکرٹری خارجہ اور طالبان کے وزیر خارجہ کی ملاقات ہے، اس میں وہ جو تمام کا تمام بیانیہ تھا نجم سیٹھی صاحب کا کہ ان کے پاس ایئر فورس نہیں ہے اور ہم سرجیکل سٹرائکس کر سکتے ہیں، تو میں نے اسی وقت کہا تھا کہ اگر وہ ادھار پہ لے لیا، انہوں نے کسی سے کرائے پہ لے لیا یا ایگریمنٹ کر لیا، یا ہندوستان نے اپنے جہاز وہاں کھڑے کر دیے، ایئر بیسز تو وہاں بنے ہوئے ہیں، تو معاملہ یہ ہے کہ ہم ہیں کہ سمجھ کے نہیں ہیں، اور ادھر ہیں کہ چیزیں جو ہیں وہ بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں۔ اچھا جی، اگلی خبر آپ کے سامنے رکھیں گے سرگودا سے، جہاں پر مریم نواز صاحبہ سرگودا یونیورسٹی میں تشریف لے کے گئیں، جہاں پر کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے ایک بہت بڑی دھمکی دی تھی کہ میں چاہوں تو ہیٹر اور کھانا بند کروا دوں۔ اب آپ سب کو پتہ ہے کہ اس وقت عمران خان آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی قید میں ہیں، اور ISI ان کے اوپر متعین ہے۔ اس کا اظہار عمران خان جیل میں سے کئی بار کر چکے ہیں۔ اب مریم صاحبہ کی یا نون لیگ میں سے کسی بیچارے کی کیا اوقات، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ نون لیگ خود کہہ چکی جب اعظم سواتی صاحب کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے صبح صبح لے جا کر ملوایا تھا۔ یاد کیجئے جب اسلام آباد کے اندر جلسہ تھا، اس کو تھوڑا سا آگے پیچھے کروانا تھا، تو صبح 7 بجے ملوایا تھا، تو نون لیگ نے خود کہا تھا کہ صبح 7 بجے ہم تو نہیں ملوا سکتے۔ جنہوں نے ملوایا انہوں نے ملوایا، رانا ثناء اللہ سے لے کے خواجہ آصف، سب نے یہ بات سے اگری کیا تھا۔ تو اب آپ یہاں پر مریم نواز صاحبہ کی جو طاقت ہے پاکستان ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اندر، اس ٹائم ٹاپ جنرلز ان کی جتنی بات سنتے ہیں، اس کا اظہار آپ اس بات سے دیکھ لیں کہ پتہ ہوتے ہوئے کہ اس وقت عمران خان کی جو قید ہے اس میں نہ یہ کھانا بند کر سکتی ہیں ڈائریکٹلی ایز اے چیف منسٹر، اور نہ ہی یہ ان کا ہیٹر بند کر سکتی ہیں، سب کچھ ملٹری کر سکتی ہے، لیکن وہ پھر بھی پبلکلی یہ دھمکی دے رہی ہیں کہ میں چاہوں تو بند کر دوں۔ اس سے آپ ان کی جو رعونت ہے اور ان کا جو ایکسیس ہے اور ان کا جو کنٹرول ہے اس ٹائم پاور سینٹرز کے اندر، اس سے آپ دیکھ لیجئے کہ وہ کتنا کانفیڈنٹ ہے۔ اس ٹائم وہ بھی جنرل ہی بنی ہوئی ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے مریم صاحبہ جو ہیں وہ چیف منسٹر نہیں ہے بلکہ ملٹری کی کوئی جنرل ہیں، جس طریقے سے وہ بات کر رہی ہیں کہ میں یہ بھی بند کر دوں گی اور میں یہ بھی بند کر دوں گی۔ بہرحال یا پھر شاید اس ملک کی وہ اپنے آپ کو مہارانی سمجھتی ہیں، ان کو لگتا ہے کہ وہ رانی ہے، اور یا ان کو لگتا ہے کہ وہ جنرل ہیں، یہ مجھے نہیں پتہ، یہ آپ فیصلہ کریں گے کہ کیا وجہ ہے۔ بادشاہ تو وہ ہو نہیں سکتی کیونکہ ان کا جینڈر وہ ان کو ملکہ ہی کہنا پڑے گا، رانی ہی کہنا پڑے گا۔ اب دوبارہ اس کے اوپر پھر معذرت عورت کارڈ نہ کہیں باجی نکال لیں۔ تو کل مریم نواز صاحبہ نے وہاں پر جو بات چیت کی، ایک تو یہ میں نے آپ کو بات بتائی، دوسرا انہوں نے اسٹوڈنٹس کو ایک بڑے اچھے طریقے سے اپنی طرف سے بڑے ہی تیز طریقے سے ڈرانے کی کوشش کی۔ انہوں نے اسٹوڈنٹس کو بتایا کہ دیکھیے حسان نیازی کو 10 سال کی قید ہوئی ہے۔ آپ ذرا یہ سنیے، تھوڑے سے جملے آپ خود محظوظ ہوئیے سن کے، بات محظوظ ہونے والی نہیں، لیکن سنیے کہ کیسے وہاں پہ اسٹوڈنٹس کو ڈرایا جا رہا ہے کہ اگر آپ احتجاج میں نکلیں گے تو 10 سال کی سزا ہوگی، اور سزا ہو جاتی ہے تو پھر کریئر تباہ ہو جاتا ہے، اور یہ جو ایک پینٹ تھی وہ لہرانے کی وجہ سے سزا ہوئی ہے، مطلب ملٹری یونیفارم کی پینٹ کو لہرایا تھا اس لیے سزا ہوئی ہے، اور 10 سال بعد وہ بیچارہ جب باہر آئے گا تو باہر کی دنیا بدل چکی ہوگی۔ تو مطلب سامنے بیٹھے اسٹوڈنٹس کو یہ محترمہ ڈرا رہی ہیں، اور ظاہر ہے کیمرے کے تھرو جو میسج جا رہا ہے دوسرے اسٹوڈنٹس کو بھی یا نوجوانوں کو کہ آپ میں سے جو احتجاج کے لیے نکلے گا اس کو اس طریقے سے رانی صاحبہ جو ہیں وہ 10 سال کی جو ہے وہ قید سنوا دیں گی۔ یہ ذرا سنیے کیا کہتی ہیں۔ حسان نیازی، حفیظ اللہ نیازی صاحب کے دل پہ، اور جو حسان نیازی اس کی ماں کے دل پہ آج کیا گزرتی ہوگی، لیکن آپ یہ دیکھو کہ فوجی وردی کو اس نے ایک ڈنڈے پہ ٹانگ کے اس کی اتنی تضحیق کی کہ وہ ڈنڈے پہ ٹانگ کے پوری دنیا کو اس نے تماشا دکھایا۔ اس کو 10 سال قید ہو گئی، اس کا فیوچر تباہ ہو گیا ہے۔ اب 10 سال بعد وہ قید سے اگر نکلے گا تو پتہ نہیں دنیا کتنی بدل گئی ہوگی، ماں باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی، وہ کس حالت میں ہوں گے۔ سن لیا آپ نے، تو یہ وہ ڈرانے کی میں یہ کہوں گا کہ ایک ناکام کوشش تھی مریم صاحبہ کی، ہماری رانی باجی کی، اور کوشش یہ تھی کہ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ ڈر جائیں اور آئندہ کوئی احتجاج۔ بہرحال وہاں سے جو ویڈیوز آ رہی ہیں وہ تو بہت ہی انٹرسٹنگ ہے۔
اور اس میں جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ سامنے ایک تو وہ او والا وہ جو شہباز شریف والا کام ہے, انہوں نے او والے نعرے بھی لگائے مریم کو دیکھ کر. بہرحال وہاں پر ڈرامہ کیا گیا, کچھ لوگوں کو اکٹھا کر کے مریم کے ارد گرد ایک ویڈیو بنائی گئی کہ بہت مقبول ہے. لیکن اب مریم نے کیونکہ خود کہا ہے کہ ملٹری کی پینٹ سے لہرانے پر 10 سال کی سزا ہوئی ہے, تو ہم آپ کو مریم صاحبہ کی ایک تقریر کا ایک ٹکڑا سنواتے ہیں جہاں پر نعرے لگ رہے ہیں یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے. یہ سنیے. یہ سنا آپ نے؟ پنجاب میں سے آج کے دن تک شاید ہی کسی مین سٹریم پولیٹیکل پارٹی کے کسی چھوٹے بڑے لیڈر نے یہ نعرہ لگوایا ہو, اور مریم صاحبہ یہ نعرہ لگا رہی ہیں. تو اگر 10 سال ان کو قید ہے تو سوچیں پھر ان کو کتنے سال قید ہوگی, جو انہوں نے تو چلیں ایک پینٹس لہرا دیں, یہ تو پوری فوج کو کہہ رہی ہیں کہ دہشت گردی فوج کرتی ہے. یہ جو وردی ہے یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے, مطلب پاکستان میں دہشت گرد فوج ہے ہماری. یہ نعرے لگوائے جا رہے تھے. یہ پنجاب میں کسی اور ابھی تک جگہ پر ہم نے یہ نعرے نہیں سنے, اور کسی صوبے میں مجھے پتہ نہیں, لیکن کم از کم پنجاب میں ہم نے یہ نعرے کسی اور سے نہیں سنے. لیکن ان کو نہ ان پر کوئی بغاوت کا مقدمہ بنا, نہ غداری کا بنا, نہ ان کو کوئی سزا دی گئی. اچھا, آگے میں نے آپ کے ذہن میں ایک سوال آتا ہوگا کہ مریم صاحبہ اور ان کے والد کسی زمانے میں لبرل بنے تھے, اینٹائی اسٹیبلشمنٹ بنے تھے, ملٹری اسٹیبلشمنٹ, اور اس زمانے میں تمام کے تمام جو ایسے لوگ جو فوج سے نفرت کرتے ہیں یا فوج مخالف ہیں, ماروی سرمد صاحبہ ہیں, دوسرے تمام جو لبرلز ہیں, آپ ان کو نجم سیٹھی بھی کہیے, دوسرے تمام جو قدورت رکھتے ہیں اندر سے پاکستان کی فوج کے ادارے کے ساتھ, اور کچھ لوگ تو ہے نا جو ٹاپ ملٹری جنرلز کے جو رویے ہیں ان پر تنقید کرتے ہیں, جیسے آج ہو رہی ہے, آپ کرتے ہیں, ہم کرتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ہیں جو ازل سے فوج کے پورے ادارے کے خلاف ہیں, اور یہ لوگ اس وقت انہوں نے جوائن کر لیا مریم صاحبہ کو, اور انہوں نے خوب یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے اور اس طرح کے نعرے لگا کے ڈرتے ہیں بندوقوں والے ایک نہتی لڑکی سے, اس طرح کے سارے نعرے لگا کر انہوں نے تمام ان لوگوں کو ساتھ ملا لیا. تو اب آپ کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہوگا کہ اس وقت عمران خان اور تحریک انصاف بھائی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اینٹائی جو ہے وہ اپنی موومنٹ چلا رہے ہیں, پولیٹیکل جو ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے جو ان کا استحقاق چھینا ہے, یا اینٹائی اسٹیبلشمنٹ ایک پوری کی پوری تحریک ہے تحریک انصاف کی. تو آپ اپنے دل میں سوال پوچھتے ہوں گے کہ وہ تمام جو لبرلز تھے جو کل مریم نواز اور ان کے ساتھ کھڑے تھے, وہ آج پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ نہیں کھڑے. تو میں اس کا آپ کو جواب صرف یہ دیتا ہوں کہ تحریک انصاف کیونکہ ملٹری کے انسٹیٹیوشن کے خلاف نہیں ہے آج بھی, وہ عمران خان صاحب ہوں, میں ہوں, یا کوئی بھی تحریک انصاف, ہماری تنقید آرمی چیف جنرل عاصم منیر پر ہے, اس سے پہلے جنرل باجوہ پر ہے, ڈی جی آئی ایس پی آر پر ہے, جو آئی ایس آئی کے چیف ہیں ان پر ہے, جو ایم آئی کے چیف ہیں ان پر ہے, کو 5 7 10 لوگوں پر میکسیمم ہے. پورے ادارے کے خلاف نہ تنقید ہے, نہ موومنٹ ہے, نہ کوئی بات ہے. ہمارا تمام کا تمام جو استحقاق چھینا گیا وہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو ٹاپ کے لوگ ہیں انہوں نے یہ ساری منورنگ کی اپنی پاور کے لیے. تو پاکستان تحریک انصاف کیونکہ ملٹری کے انسٹیٹیوشن کے خلاف نہیں ہے, اور وہ تمام جو فیک لبرلز ہیں پاکستان کے اندر, وہ مریم اور نواز شریف کو انہوں نے جو سپورٹ دی تھی وہ اس لیے دی تھی کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ اندر سے ملٹری کے خلاف ہیں, انسٹیٹیوشن کے خلاف ہیں, اور یہ انسٹیٹیوشن کو پنجاب پولیس بنانا چاہتے ہیں, جو وہ کافی حد تک معذرت کے ساتھ اس وقت بناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اسی لیے تو مریم جو ہماری رانی باجی ہیں وہ وہاں کھڑی ہو کے دھمکیاں دیتی ہیں کہ میں ہیٹر بھی بند کر سکتی ہوں, کھانا بھی بند کر سکتی ہوں. تو یہ وہ وجہ ہے کہ یہ جو فیک لبرلز ہیں, آلدو کہ اگر آپ بائی ڈیزائن دیکھیں, بائی پرنسپل دیکھیں, بائی ڈیفالٹ دیکھیں, تو انہیں ہر اس شخص کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے جو اینٹائی اسٹیبلشمنٹ موومنٹ کے اوپر ہو. لیکن یہ عمران خان کے آج بھی مخالف ہیں, آج بھی اس کے خلاف کھڑے ہیں, اور یہ جو زیادہ پاکستانی تعداد ہوگی عوام کی جدر, یہ اس کے خلاف ہی کھڑے ہوں گے کیونکہ ان کے ماسٹرز باہر ہیں. آپ نے دیکھ ہی لیا شہری رحمان صاحبہ کے, آپ نے دیکھ لیا جناح انسٹیٹیوٹ کو کہاں کہاں سے پیسے ملتے ہیں. آپ آنے والے دنوں میں ماروی سرمد صاحبہ کا کروا لیجئے آڈٹ, ان کی این جی او کا, دوسروں کی این جی اوز کا کروا لیجئے, تو آپ کو سب کو پتہ چلے گا کہ بہت ساری جرنلسٹ جو ہیں وہ آپ کو ویسے میں کسی کے اسلام پر نہیں تنقید کرتا, لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے کہ بڑی اسلامی جن کا گیٹ اپ ہے, وہ جب امبیسیز میں کھانے میں یا وہاں پر ڈرنکس کی جو پارٹیز ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کون پیتا ہے کہ نہیں, یہ میرا لینا دینا نہیں ہے, لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ وہاں جب جاتی ہیں تو گلے ملتی ہیں
اب تو مسافے کی بات ہو رہی ہے, مجھے اس سے بھی اعتراض نہیں کہ آپ گلے ملیں یا نہ ملیں, لیکن میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ باہر ان کے گیٹ اپ جو ہیں بڑے اسلامی ہیں اور اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوتا ہے, اور جیسے ہی ان ایمبیسیز کے اندر پہنچتے ہیں تو بالکل گیٹ اپ اور بن جاتا ہے. تو یہ جو تمام لوگ ہیں ان کا اصل میں مسئلہ جو ہے کہ ان کا ریموٹ کنٹرول کہیں اور ہے, یہ کنٹرول کہیں اور سے ہو رہے ہیں. یہ کبھی بھی اینٹائی اسٹیبلشمنٹ نہیں تھے, ان کا ایجنڈا اینٹائی فوج تھا, فوج کے انسٹیٹیوشن کا تھا, یہ کبھی بھی پرو ڈیموکریسی نہیں تھے. ان کے معاملات اور ہیں, ان کے خطے کے اندر جو طاقت کا توازن ہے ان کے معاملات اس سے جڑے ہوئے ہیں. تو آج پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان اس لیے دونوں طرف سے مار کھا رہے ہیں. ایک طرف ملٹری کے اوپر ایسے ٹاپ جنرلز کا قبضہ ہے جو اب ان کو جوائن کر چکے ہیں, اور دوسری طرف عمران خان اور ان کے فالوورز جن میں بہت سارے ریٹائرڈ آرمی کے, نیوی کے, ایئر فورس کے افسران بھی ہیں, ان کے خاندان ہیں, عام پاکستانی ہیں, عام مڈل کلاس, لوور کلاس جو بھی پاکستانی ہیں, وہ تمام ایک طرف آرمی کے انسٹیٹیوشن کو اور اس کی جو افیکٹونیس ہے, اور پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کو, پاکستان کی جمہوریت کو, ہیومن رائٹس کو, فریڈم آف سپیچ کو, رول آف لا کو, ایک طرف وہ ان کو بچانے کی جنگ لڑ رہے ہیں, دوسری طرف یہ خوش ہیں سارے فیک لبرلز, ان کے تو دن ہی اب آئے ہیں. یہی تو یہ چاہتے تھے کہ فوج ایک انسٹیٹیوشن اور پاکستان کی عوام ان کے درمیان میں گیپ آ جائے اور یہ وہ اپنا کام ڈال دیں جس کے لیے انہوں نے اتنی لمبی تیاری کی تھی. اب جو ہمارے جیسے ہیں وہ دونوں طرف سے مار کھا رہے ہیں. ادھر سے جو معید پیرزادہ کہتے ہیں وہ بہت درست کہتے ہیں کہ یہ ایلیٹ کیپچر ہے, یہ ایلیٹ ہے جن کے کیپچر میں ہے, طاقت بھی ان کے کیپچر میں ہے, جمہوریت بھی, فریڈم آف سپیچ بھی, رول آف لا بھی. مڈل کلاس بندے کا فریڈم آف سپیچ چھینا جائے گا تو ان کو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن کسی بڑے کا چھینا جائے گا تو یہ سب اٹھ کھڑے ہوں گے. آج بلاول زرداری کا فریڈم آف سپیچ چھینے, آپ دیکھیے گا کہ یہ سارے تڑپ اٹھیں گے. اسی طرح سے عورت کارڈ بھی تبھی نکلے گا جب کسی پاورفل, طاقتور یا ان کے اپنے گروہ میں سے کسی خاتون کو کسی قسم کی پریشانی ہو, بھلے وہ درست ہو یا غلط ہو, فوراً عورت کارڈ باہر آئے گا. لیکن پاکستان تحریک انصاف کی جو خواتین تھیں ان کو گریبانوں سے پکڑ کے جس طریقے سے گھسیٹ کر پھینکا گیا جیلوں کے اندر, اس پر کوئی عورت کارڈ نہیں نکلے گا کیونکہ وہ زیادہ تر مڈل کلاس میں سے تھیں. اچھا جی, اگلی خبر آپ کے سامنے جو ہم نے رکھنی ہے, آخری خبر ہے, پھر آپ سے اجازت بھی لینی ہے. وہ خبر یہ ہے کہ اس وقت مذاکرات میں ڈیڈ لاک ہے. اب جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ تو بہت دیر پہلے سے یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو سارا فساد ہے اس کی جڑ دو لوگ ہیں. ایک تو عمران خان کا سوشل میڈیا, عمران خان کا ٹویٹر, اور عمران خان کے ساتھ جڑا ہوا جو بھی سوشل میڈیا کا ورکر ہے, والنٹیئر ہے. ہماری ضروری نہیں کہ جو ہماری آفیشیل سوشل میڈیا کی ٹیم ہے وہ بھی ہے, وہ تو بہت چھوٹی ہے نمبرز میں. یہ اصل میں تو والنٹیئرز ہیں جو عام پاکستانی ہیں, عام پاکستانی نوجوان ہیں, خواتین ہیں, مرد ہیں. ایک تو وہ ہے مسئلہ کہ عمران خان کا سوشل میڈیا, اور پھر جو بیرون ملک بیٹھے ہوئے اوورسیز پاکستانی ہیں اور اوورسیز سے سوشل میڈیا چل رہا ہے. چودھری نظام الدین تو یہ پہلے دن سے کہہ رہے تھے, اب پارٹی کے اندر سے بھی آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ نون لیگ بھی اب یہی کہتی ہے. اب ذرا غور کیجئے کہ شیر افضل مروت صاحب نے یہ کہا ہے پارٹی کے اندر سے, وہ پارٹی کے MNA ہیں, کہ ان کے خیال میں یہ جو مذاکرات میں تعطل آیا ہے یہ اس وجہ سے آیا ہے کہ عمران خان صاحب نے ٹویٹ کر دیے ہیں برے. بادانی صاحب, میری رائے یہ ہے کہ ملاقات میں التوا شاید خان صاحب کے گزشتہ 2 ایام میں جو ٹویٹس آئے ہیں وہ شاید توقع نہیں کر رہے تھے کہ خان صاحب حسب معمول اسی روایتی جارحانہ انداز میں اپنی سوشل میڈیا اکاؤنٹ جو ہے اس طرح چلائیں گے. یہ بالکل وہی بات ہے جو پاکستان کے ملٹری جنرلز بار بار کہہ رہے ہیں, صحافیوں سے ملتے ہیں تو ان کو بھی یہی کہتے ہیں. شیر افضل مروت صاحب کا بھی یہی بلیف ہے, وہ بھی یہی سوچتے ہیں. چلیں آگے چلتے ہیں. آگے تو انصار عباسی صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان جیل میں اس لیے ہیں اور مذاکرات آگے اس لیے نہیں بڑھ رہے اور پاکستان میں معاملات آگے اس لیے نہیں ٹھیک ہو رہے کہ عمران خان نے پھر ٹویٹ کر دیے. وہی بات جو شیر افضل مروت صاحب نے کہی, وہ ان کے پیچھے انصار عباسی صاحب نے بھی وہی بات کہی. پھر رانا ثناء اللہ بھی وہی بات کہہ رہے ہیں, عرفان صدیقی بھی وہی بات کہہ رہے ہیں جو شیر افضل مروت صاحب نے کہی, پھر طلال چودھری بھی وہی بات کہہ رہے ہیں, اور پھر خواجہ آصف بھی وہی بات کہہ رہے ہیں, پھر جاوید چودھری بھی وہی بات کہہ رہے ہیں, پھر اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی یہ ٹاؤٹ سائیڈ والے لوگ ہیں یہ تمام کے تمام ایک ہی بات کہہ رہے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ عمران خان کا اپنا سوشل میڈیا اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ یہ نہ مذاکرات آگے چلنے دے رہے ہیں نہ معاملات حل ہونے دے رہے ہیں. اور اب اٹیک جو ہے وہ بشرا بی بی اور علیمہ خان صاحبہ کے اوپر بھی نیا حملہ جو ہے وہ شروع کر دیا ہے. تو یہ اب آپ ماحول دیکھ لیجئے کہ اندر اور باہر سے مذاکرات ان کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے. جنہوں نے
26 नवंबर को लोगों का कत्लेआम किया। हमें जुर्रत नहीं कि हम उनको जिम्मेदार ठहराएं कि उन्होंने कहा था कि इमरान खान से मुलाकात करवाएंगे और बाद में भाग गए। नहीं, जिम्मेदार जो हैं वो सोशल मीडिया वाले हैं। और भी काफ़ी सारी खबरें थी जिनके ऊपर बात करनी थी, लेकिन उन पर बात अब पंजाबी व्लॉग में करेंगे। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।